अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाजरा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल पाकिस्तान में मीडिया की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से एक तनकीद की जा रही है मौजूदा हुकूमत के ऊपर कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है, जो मुआशी बहरान है और जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा, जो पाकिस्तान में लोड शेडिंग है बहुत ज़्यादा, तो इसकी जो ज़िम्मेदार है वो जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है वो इसकी मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बयान है, ये मुकम्मल तौर पर एक सरासर ज़्यादती होगी। अगर हम इसको देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी बहरान है, जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, जो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन महंगाई है, जो पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग है, तो अगर इसकी हम रूट कॉजेज़ को देखें, इसकी बुनियाद को देखें कि ये पाकिस्तान में ये हालात कैसे बने, तो इसकी जो कड़ी है वो 2014 से ये शुरू होती है। जब 2014 में जब 2013 के अंदर पाकिस्तान के 2013 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में एक नवाज शरीफ की एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट हुकूमत आई कि जिसको जो अवाम के वोट के साथ बरसिकदार आए थे, जो वोट चुरा कर हुकूमत में नहीं आई थी, जब वो हुकूमत बनी तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो उनका नारा था कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा करने के लिए अपनी जद्दोजहद की, पाकिस्तान में ज़्यादा बिजली की पैदावार बढ़ाई। उसके अलावा पाकिस्तान उस वक्त मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उस वक्त बहुत बेहतर जा रही थी, दूसरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। फिर इसके अलावा महंगाई पाकिस्तान में जो कंट्रोल थी, यानी एशिया के अंदर पाकिस्तान एक नई मर्ज हो रहा था, पाकिस्तान एक न्यू इकोनॉमिक पार्क के तौर पर। लेकिन जो उस वक्त के ताला आसमा लोग थे, जिनमें जो उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, मैं खास तौर पर नाम लूंगा जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील शरीफ थे, और उसके DGISI जनरल जहीरुल सलाम थे, जनरल पाशा थे, उसके अलावा जनरल फैज थे, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग। फिर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट थी, जो सुप्रीम जुडिशरी थी, उसका जो गैंग था एक जजेस का, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस साकिब निसार, उनके उसके साथ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस गुलजार, जस्टिस एजाजुल हसन और ये जस्टिस उमर ता बंदियाल भी उसी ग्रुप का हिस्सा थे। तो इन लोगों ने मिलकर इन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में, अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, नवाज शरीफ का ख़ात्मा करने के लिए, मुस्लिम लीग का ख़ात्मा करने के लिए इस पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की, इस पाकिस्तान की मुआशत के साथ ज़्यादती की, इकॉनमी के साथ ज़्यादती की, इस पाकिस्तान की सियासत के साथ उन्होंने ज़्यादती की। मकसद सिर्फ उनका यह था कि किसी तरीके से हम नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग करें और मुस्लिम लीग नून को हम जो है इक़्तिदार से अलग करें। तो ये जो ग्रुप था उस वक्त, उन्होंने इस हुकूमत को, उसकी उस वक्त की नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए हर जायज़ नजायज़ जो रास्ता था, कानून की, आइन की धज्जियां बिखेरी गई, अदारों को इस्तेमाल किया गया, नैब का बेईमाना इस्तेमाल किया गया, FIA का इस्तेमाल किया गया। तो ये सारे मिलकर इन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर उस वक्त का पाकिस्तान अगर आप नोट करें तो पाकिस्तान उस वक्त अपने एक तरक्की की मंजिल की तरफ वो जा रहा था। लेकिन जो उस वक्त के ताला आज़मा लोग थे, जिनमें पाकिस्तान की उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, जिनमें से कुछ लोग अब भी मौजूद हैं, और जो सुप्रीम जुडिशरी थी पाकिस्तान में, जिसके भी कुछ लोग अब भी मौजूद हैं, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान के साथ एक वो बेईमाना खेल खेला, पाकिस्तान के साथ वो ज़्यादती की कि जिसकी वजह से आज अगर 2014 से लेकर 2022 आ गया, अगर हम इन 8 सालों के अरसा में देखें तो पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सका। तो फिर 2018 में जब वो सारा अपना जो उनका एक प्लान था, जो उनकी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के बाद जब वो इमरान खान को बरसे इक़्तिदार ले आए, तो फिर इमरान खान ने इस मुल्क के साथ जो खेल खेला, क्योंकि वो एक इंतहाई गैर सियासी आदमी था और वो अनापरस्त आदमी था और अनाद परस्त आदमी था, तो जो उसने पाकिस्तान के साथ फिर जो खेल खेला उसके पौने 4 साल के अरसा में, कि जो इनका जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और ये जुडिशरी के जो हमारे लोग थे, इनका लाया हुआ जो एक मोहरा था, उसने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह कर दिया, उसने पाकिस्तान की सियासत को तबाह कर दिया, उसने पाकिस्तान
پاکستان کی فورن پالیسی کو تباہ کر دیا، تو پاکستان کو اس حد تک کہ وہ پاکستان اب یہ جو سری لنکا بننے کے قریب آ رہا ہے، تو اس کی ذمہ دار 3 طاقتیں پاکستان کے اندر رہی ہیں، 2 ڈائریکٹ طاقتیں رہی ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ان کا ایز ایک مہرے کے طور پر استعمال ہوا۔ پاکستان کی اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ذمہ دار رہی ہے، اس کے علاوہ پاکستان کی سپریم جوڈیشری پاکستان کی اس کی مکمل طور پر اس کی رسپانسیبل ہے، اس کی ذمہ دار ہے، اور جو مہرے کے طور پر ہوا وہ عمران خان اور تحریک انصاف، میں کہتا ہوں تحریک انصاف بھی نہیں، میں کہتا ہوں عمران خان فرد واحد جو اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہے، جو پاکستان کی آج کی صورتحال ہے کہ پاکستان اگلے 5 سال میں بھی بڑی مشکل کے ساتھ اگر پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا ہو تو کہیں جا کر پاکستان کو تھوڑا بہت اپنے قدموں پر کھڑا نظر آئے گا، ورنہ جس حالت تک ان لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پاکستان کو پہنچا دیا، ناقابل تلافی نقصان پاکستان کی عوام کو پہنچایا، جو غریب تھے وہ مزید غریب ہو گئے، جو مڈل کلاس تھی وہ ختم ہو گئی، تو اس لیے پاکستان کے اندر جو صورتحال کی وہ ان لوگوں نے کی۔ دوسری طرف اگر میں بات کروں کہ جو کچھ تجزیہ کار بھی ایسے ہیں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے سینئر قسم کے جو تجزیہ کار، فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں نجم سیٹھی صاحب کی، میں بڑا ان کا معتمد ہوں، میں ان کو بڑا سنتا ہوں ان کے ہر پروگرام کو، لیکن میں ایک بات کے اوپر میں حیران ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب وہ شخص تھے کہ جب عمران خان کی حکومت برسر اقتدار آئی تو اس کے بعد وہ عمران خان کی حکومت کے خلاف وہ روز تقریباً پروگرام کرتے تھے، میں یہ نہیں کہتا وہ غلط کرتے تھے، وہ روز پروگرام کرتے تھے کہ عمران خان اب جو پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے، پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر رہا ہے، پاکستان کی فورن پالیسی کو تباہ کر رہا ہے، پاکستان کی سیاست کو تباہ کر رہا ہے، اور عمران خان کی حکومت آج گئی اور کل گئی، اور وہ روز اس چیز کو ٹی وی پر بیٹھ کر، یا جب وہ ٹی وی سے بھی نکالے گئے تھے تو جو ان کا اپنا پروگرام ہوتا تھا اس پروگرام میں یوٹیوب پر وہ یہی بتایا کرتے تھے کہ عوام کو ہر روز یہ بتاتے تھے کہ یہ حکومت سروائیو نہیں، عمران خان کی حکومت سروائیو نہیں کر سکتی، اور اس کی وہ خامیاں بیان کیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ موجودہ جو اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن جو ہے اس کو جوائنٹ ہونا چاہیے اور عمران خان کو جتنی جلدی ہو اقتدار سے الگ کرنا چاہیے۔ تو تقریباً 3.5 پونے 4 سال نجم سیٹھی صاحب عوام کو یہی سبق پڑھاتے رہے، لیکن جس دن سے اس وقت کی اپوزیشن نے عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے الگ کیا اور وہ خود اقتدار میں آ گئے، جس دن سے ویری فرسٹ ڈے سے اقتدار میں آ گئے، اور اس کے بعد جب شہباز شریف تھے وہ اپنی کابینہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ لندن میں نواز شریف سے ملنے کے لیے آئے، تو اس کے بعد ان کا پلان بنا کہ وہ ہم حکومت میں نہیں رہیں گے، ہم حکومت سے جا رہے ہیں، اور یہ خبر جو تھی یہ نجم سیٹھی صاحب نے دی کہ جی وہ گورنمنٹ بس 24 گھنٹے میں جا رہی ہے، 48 گھنٹے میں جا رہی ہے، 72 گھنٹے میں جا رہی ہے، 2-3 دن کی مہمان ہے۔ اب وہ جو پریڈکشن تھی نجم سیٹھی صاحب کی، جب وہ پریڈکشن ان کی غلط ہو گئی کہ وہ حکومت ابھی تک چل رہی ہے، تو نجم سیٹھی صاحب اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں نے کہا کہ میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا، میری شاید یہ عقل ناقص ہے کہ میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا کہ اب نجم سیٹھی صاحب بجائے موجودہ حکومت کو وہ سپورٹ کریں کہ وہ جانتے ہیں کہ حالات یہ جو پیدا ہوئے ہیں یہ کس طرح ہوئے ہیں، اور یہ موجودہ حکومت یہ کڑوی گولی جو کھا رہی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیوں وہ کھا رہی ہے، تو اس کے اوپر بات کریں۔ وہ ہمیشہ ہر روز بیٹھ کر وہ صرف اس وجہ سے کہ جو ان کی پریڈکشن تھی وہ غلط ہو گئی، تو وہ اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ اب اس حکومت کو روز گھر بھیجنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ حکومت اب کل چلی جائے گی، 2 دن کے بعد چلی جائے گی، یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، ان سے چل نہیں رہی، ان سے کام نہیں ہو رہا، یہ نلائق، اب وہ اس طرف ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ذاتی پسند اور ناپسند کی جو خواہشات ہیں ملکوں کی تاریخ میں اور ملکوں کے اندر، یہ عوام کے لیے یہ بڑی ہی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے عمران خان کو اقتدار میں سے الگ اس لیے کیا کہ ملک کی معاشی حالات بہت خراب ہو گئے تھے، سیاسی حالات خراب ہو گئے تھے، پاکستان کی فورن پالیسی جو تھی وہ ناکام ہو رہی تھی، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ بلکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا عمران خان کو اقتدار سے الگ کرنے کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ ایجنڈا تھا کہ جو نومبر میں نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے کہ اس کا اختیار عمران خان کے ہاتھ میں نہ رہے۔
کیونکہ یہ بڑا کلیئر تھا کہ اگر عمران خان نومبر تک، بلکہ نومبر کیا، اگر وہ جولائی اگست تک بھی وہ اقتدار میں رہتے ہیں تو وہ جنرل فیض حمید کو نیا چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کر دیں گے۔ تو یہ اصل پوائنٹ جس کے پیچھے یہ سارا سینیریو چینج کیا گیا، یہ ساری عدم اعتماد کی تحریک چلائی گئی، حکومتوں کی اکھاڑ بچھاڑ ہوئی، پرانے لوگ گئے نئے آئے، اس کے پیچھے سارا جو کھیل تھا وہ صرف ون پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ وہ پاکستان کی معاشی حالت نہیں تھی موجودہ حکومت کے لیے، وہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کا راستہ روکا جائے کہ وہ فیض حمید کو نیا چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ نہ کر سکے۔ ہاں، اگر یہ بھی ان کا جو خوف تھا، ان کا ڈر تھا، وہ بالکل درست ڈر تھا، کیونکہ ڈیفینیٹلی عمران خان جنرل فیض حمید کو ہی چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کرتے، اور اگر وہ جنرل فیض حمید کو چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کر دیتے تو جیسے محسن بیگ نے کہا تھا کہ پھر ان کی اپوزیشن کی چیخیں جو ہیں وہ یورپ تک سنی جائیں گی۔ تو اپوزیشن کے لیے جو موجودہ حکومت ہے، اس کے لیے اگلے 10 سال کے لیے ان کے لیے حکومت میں آنے کا، سیاست کرنے کا، حکومت میں آنے کی بات تو بات کیا، پاکستان میں سیاست کرنے کا بھی راستہ بند ہو جاتا۔ عمران خان جنرل فیض حمید اور اپنے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور اداروں کو ساتھ، اور نیب کو ساتھ ملا کر، FIA کو ساتھ ملا کر ان سیاستدانوں کے خلاف وہ ان کا حشر کرتا کہ ان کو عدالتوں سے سزائیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جوڈیشری بھی تقریباً ابھی بھی وہ سپریم کورٹ میں تو وہی 5 ججوں کا ایک گینگ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو پہلے ہی اسی، تو جو پاکستان کا پھر وہ حالت ان کی حالت سیاستدانوں کی کرتے کہ اگلے 10 سال یہ آپ کو سیاست میں نظر نہ آتے، ان کو سزائیں ہوتی، یہ عدالتوں سے اپنے کیس بھگت رہے ہوتے اور یہ جیلوں میں ہوتے، ان کو سیاست کرنے کے اپرچونٹیز نہ پاکستان میں ملتی، ان کے لیے دروازے بند ہو جاتے، ان کی جماعتوں کو توڑا جاتا، تو ان کے لیے زندگی مشکل کر دی جاتی۔ جو ایگزائل میں بیٹھے ہیں جیسے نواز شریف ہیں، ساکھ ڈار ہے، وہ کبھی پاکستان میں آنے کا نہ ہو سکتے۔ تو یہ اصل خوف جو تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ درست تھا، یہ غلط نہیں تھا کہ جب پتہ ہو ایک سیاسی جماعت کو کہ آنے والا میں وقت میں ایک شخص ان کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو پھر وہ اپنے ہاتھ پاؤں تو مارتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو انہوں نے کیا ہے، جو اس وقت کی حکومت ہے، انہوں نے جو حکومت لیا اور تحریک عدم اعتماد لے کر آئے، جب ان کو اندازہ ہوا، جیسے ہی ان کو اندازہ ہوا کہ عمران خان جو آرمی ہے وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئی ہے، پیچھے ہٹ گئی ہے، تو وہ فوراً اعتماد لے آئے۔ بیسکلی تو عمران خان کی حکومت تو 3-4 مہینے کی حکومت ہے، وہ 3.5 پونے 4 سال جو وہ چلے، وہ تو اس سہاروں کی بنیاد پر چلے، جیسے ہی وہ سہارا ہٹا 3 مہینے میں حکومت فارغ ہو گئی۔ تو ان کا جو تھا عمران خان کو اقتدار سے الگ کرنے کی جو بات تھی، وہ صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، جنرل فیض حمید کا راستہ روکنا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا۔ ورنہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے سیاسی نظام کو، پاکستان کے جمہوری نظام کو، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو، پاکستان کی فورن پالیسی کو، پاکستان کی اکانومی کو انتہائی نقصان پہنچتا۔ تو اس لیے جو انہوں نے کڑوی گولی لی ہے، وہ بالکل وہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا ان کے پاس۔ لیکن اب تھوڑا سا صبر کرنے کی، برداشت کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کڑوی گولی مہنگائی جو ہے وہ ہوگی، کیونکہ پاکستان کو جس حالت میں چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو یہ جو سخت فیصلے ان کے کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اگر عمران خان ہوتا تو وہ اس سے ابھی تک ہم ڈکلیئر ہو چکے ہوتے، پاکستان ایز اے بینکرپٹ انسالوینٹ کنٹری، بینکرپٹ دیوالیہ کنٹری پاکستان ڈکلیئر ہو چکے ہوتے، ہم سری لنکا بن چکے ہوتے اگر عمران خان بس۔ تو جتنا یہ تھوڑا بہت سلسلہ چل رہا ہے، یہ اس حکومت کی مجبوری میں وہ جو چیز کر رہے ہیں، وہ اپنی پولیٹیکل جو ان کی ساکھ ہے، سیاسی ساکھ ہے، اس کو نقصان پہنچا کر وہ یہ سارا رسک لے رہے ہیں۔ تو اس لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو اینالسٹ ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو بھی تھوڑا بہت جو موجودہ حکومت ہے ان کا اس بارے میں تھوڑا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اس کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور دوسری بات میں ایک کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے پاکستان کی موجودہ جو ملٹری قیادت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک چیز کے بارے میں پاکستان کی موجودہ، چاہے جو بھی حالات بنے، وہ ایک الگ سے بہت لمبی ڈیبیٹ ہے۔ پاکستان کی جو موجودہ ملٹری جو قیادت ہے، جو عسکری قیادت ہے، میں اس کو ایک چیز کے بارے میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنا اہم اپرچونٹیز
پاکستان کی ہسٹری میں موجودہ ملٹری قیادت کے پاس تھی پاکستان کے اندر مارشل لا لگانے کے سلسلہ میں، وہ پورے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملتی کہ ان کے پاس پاکستان میں مارشل لا لگانے کے اتنے مواقع تھے کہ جب پاکستان کے حالات ایسے ہو چکے تھے کہ ابھی بھی بلکہ وہ چل رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، پاکستان کی سیاست تباہ ہو گئی ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، پاکستان کی فارن پالیسی تباہ ہو گئی ہے، تو پاکستان کی جو موجودہ ملٹری قیادت ہے اگر وہ چاہتی کہ پاکستان کے اندر مارشل لا لگایا جائے تو ان کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا تھا، اور شاید عوام بھی اس کو تسلیم کرتے، لیکن میں یہ جو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو موجودہ قیادت ہے ملٹری کی کہ انہوں نے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا، اور جیسے بھی لنگڑی لولی وہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی جمہوریت ہے اس کو ابھی تک جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو ناظرین، بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو معاشی عدم استحکام ہے، اس کے علاوہ جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے، جو پاکستان کے اندر مہنگائی ہے، جو پاکستان کے اندر اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے، یہ تو نواز شریف ختم کر گئے تھے، اور یہ جو چیزیں اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کی ذمہ دار موجودہ حکومت بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی ذمہ دار پاکستان کی ماضی کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے ذمہ دار پاکستان کی سپریم جوڈیشری ہے، وہ گروپ 5 جو ججز کا گروپ تھا جس کی قیادت جسٹس ثاقب نثار کر رہے تھے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور تیسرے اس کے مہرے جو تو عمران خان، وہ پاکستان کی اس تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ پاکستان کو ان حالات سے نکال پاتی ہے یا نہیں، اس کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔